अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। आज की हमारी इस रूहानी तरबियती नशिस्त का उन्वान है खलवत या गोशा नशीनी। पहले ये समझिए कि खलवत किसे कहते हैं, खलवत क्यों ज़रूरी है और खलवत के क्या फ़वाइद हैं। ये तीन चीज़ें हम आपके सामने बयान करेंगे। खलवत के माना तन्हाई, और इसी का एक अपोजिट लफ्ज़ है जलवत। खलवत और जलवत, जलवत के माना ज़ाहिर और खलवत के माना बातिन। गोशा नशीनी इसका दूसरा नाम है, यानी तन्हाई में बैठना। एक इंसान सबसे अलग होकर बिल्कुल तन्हा बैठ गया, आप कहेंगे ये खलवत में चला गया। अब आप सबके साथ हैं तो ये जलवत। बअल्फाज़ दीगर इसको ये कहा जा सकता है कि ज़ाहिर और बातिन। जलवत ज़ाहिर है, खलवत बातिन है। अब बात समझ में आ गई ना। खलवत और जलवत, जलवत ज़ाहिर है, आप तमाम हजरात के सामने बैठे, और जब यहाँ से उठकर बिल्कुल अलहदा कोरे में जाकर बैठ गए, किसी तन्हाई में बैठ गए, तो उसको कहेंगे खलवत। ज़ाहिर और बातिन, इन दोनों चीज़ों का एक होना ज़रूरी है। जिसकी खलवत उसकी जलवत से बेहतर है। बात समझ रहे हैं? जिसकी खलवत उसकी जलवत से बेहतर है, यानी जिसका बातिन उसके जाहिर से बेहतर है, वो मोमिन है। अब हम डबल पॉलिसी इख्तियार करते हैं ना, जाहिर में कुछ बातिन में कुछ। जाहिर में बड़े मुत्तकी परहेजगार नजर आ रहे हैं, लोगों के साथ बैठे हैं, जैसे ये अजान, चलो भाई नमाज पढ़ने के लिए चलो। और बातिन में घर में पता ही नहीं अजान हो रही है, लगे हुए अपने काम से, हाँ ठीक है पढ़ लेंगे, थोड़ी देर के बाद पढ़ लेंगे, वक्त निकल गया। इसको कहते हैं जाहिर और बातिन में तजाद है, खलवत और जलवत एक नहीं है। तो जिसकी खलवत उसकी जलवत से बेहतर है, यानी जिसका बातिन उसके जाहिर से बेहतर है, जैसा जाहिर में नजर आ रहा है उससे बेहतर उसका बातिन है, जैसे लोग समझ रहे हैं उससे बेहतर है, वो मोमिन है। और जिसकी जलवत उसकी खलवत से बेहतर है, वो मोमिन नहीं हो सकता। यानी जाहिर में तो बड़ा मुत्तकी परहेजगार नजर आ रहा है, बातिन में कुछ भी नहीं, वो कैसे मोमिन हो सकता है? अपने आप को नमाजी जाहिर कर रहा है, मुत्तकी जाहिर कर रहा है, परहेजगार जाहिर कर रहा है लोगों के सामने बड़े मुत्तकी बनकर, और बाद में देखो तो कोई चीज उसके अंदर नहीं। झूठ की कसरत है, गीबत है, चुगली है, लोगों की दिल आजारी है, सारी चीजें हैं। इसलिए पहली चीज अहले तरीकत के लिए क्या है कि हमारी खलवत और जलवत एक होनी चाहिए, हमारा जाहिर और बातिन एक होना चाहिए। हम जैसे नजर आते हैं ऐसे ही अंदर से भी हों। जिस तरह आप लोगों के सामने नमाज की पाबंदी करते हैं, इसी तरह बिल्कुल तन्हा हो, जहां कोई भी आपको ना देख रहा हो, उस वक्त भी नमाज की पाबंदी करें, तब आप मोमिन हो जाएंगे। इसलिए कि जब कोई भी आपको नहीं देख रहा, एक देखने वाला है जो देख रहा, और वो ऐसा देखने वाला है जैसा दिन की रोशनी में देखता है, ऐसे ही रात की तारीकी में देखता। यही फर्क है हम में और इन बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन में। हम जाहिर में मुत्तकी नजर आते हैं, बातिन में कुछ नहीं। और उनकी कैफियत क्या है कि उनका बातिन उनके जाहिर से बेहतर है। जिस तरह वो अपने आप को जाहिर करते हैं, बातिन में उससे ज्यादा बेहतर उनका अमल है, और वो दर्जा कमाल को पहुंचे। अपने आप को जाहिर नहीं करते, नहीं हम कुछ नहीं, हम फकीर हैं, हकीर हैं,
कोई अपने आप को जाहिर नहीं किया, लेकिन बातिन में छुपकर रात की तन्हाइयों में गोशा नशीनी इख्तियार करके खलवत में अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाते हैं, अपने गुनाहों पर माफी मांगते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको दर्जात व मरातिब अता करता है। तो अहले तरीक़त के लिए ये लाजिम है, हम सब अहले तरीक़त है ना, बुजुर्गान दीन के दामन से वाबस्ता हैं, हम सब पर ये लाजिम है कि हमारी खलवत और जलवत एक होनी चाहिए, हमारा जाहिर और बातिन एक होना चाहिए। जिस तरह हम जाहिर में नजर आते हैं, हम अपने घर में भी उसी तरह हों। जिस तरह हम जाहिर में, अब आप देखें कि मिसाल के तौर पर सब बैठे हैं, अजान हो रही है, अगर आप उठ के नहीं जाएंगे तो लोग देखेंगे ना, ये एक आदमी उठकर क्यों नहीं गया, इसको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, अजान हो रही है और ये यहाँ बैठा बातें कर रहा। आप फौरन उठकर जाएंगे लोगों के डर से, लोग कोई मुझे कह नहीं दे कि इसने नमाज नहीं पढ़ी। और घर में कभी ख्याल भी नहीं आता, क्यों, कोई देखने वाला नहीं। कैफियत ये होनी चाहिए जिस तरह आप लोगों के सामने नमाज की पाबंदी करते हैं, बिल्कुल तन्हा हो उस वक्त भी पाबंदी, फिर आप समझें कि आपका जाहिर और बातिन एक है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आधी रात सोते थे और आधी रात इबादत करते थे, आधी रात सोते थे, आधी रात इबादत करते थे। एक दिन गुजर रहे हैं, एक आदमी ने कहा ये जा रहे हैं इमाम आजम अबू हनीफा, ये पूरी रात जाकर इबादत करते हैं। उसी दिन से आपने पूरी रात जाकर इबादत शुरू। फरमाया हमें लोगों के गुमान के मुताबिक होना चाहिए, लोग समझते मैं पूरी रात करता हूं और मैं तो आधी रात करता हूं। उसी दिन से पूरी रात इबादत, 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज अदा, रोजाना एक कलाम पाक, 2 रकात नफिल में एक कलाम पाक इमाम आजम खत्म करते। ये है उनका तकवा, परहेजगारी, इबादत, रियाजत, खलवत और गोशा नशीनी। गोशा नशीनी का मतलब बिल्कुल अलहदा आदमी। इसीलिए आप देखते हैं ये चिल्ला कशी जो है ये क्या है, बुजुर्गान दीन अपने मुरीदीन को, मुतक़िदीन को जो चिल्ला कशी कराते हैं, इसका मकसद क्या है और चिल्ला कैसे कराते हैं। ऐसे नहीं कि आप तस्बीह लेकर निकल जाएं और रोड पर आप पढ़ते फिरे चिल्ला हो रहा है, ये नहीं है। बिल्कुल अलहदा एक हुजरे में बिठा दिया। बाज़ दफ़ा तो रोज़ा रखना पड़ता है, एहराम बांधना पड़ता है, मुख्तलिफ, हर चिल्ले के अलग अलग शराइत हैं। इसकी वजह क्या है, दुनिया से बिल्कुल अलग होकर एक कोने में बिठा दी। अब वहां बैठकर तू हो, तेरा जलवा हो और गोशा तन्हाई, तीसरा कोई ना हो, बस वहां बैठकर वो एक इसमें पाक अल्लाह तबारक व तआला का मुसलसल विर्द कर रहा है, 3125 मरतबा कर रहा है या 1.25 लाख, जो जो जैसी जिसकी तादाद है, जिस इसमें पाक की वो कर रहा। इसमें क्या हुआ, जैसे उसने पढ़ना शुरू किया उसका नूर उसके कल्ब में दाखिल होना शुरू हो, रहमतों की बरसात हो गई। उसके कल्ब में जब नूर दाखिल हुआ और कल्ब रोशन हो गया, उसके अंदर रूहानियत आ गई, दर्जात मरातिब बुलंद हो गए, उसके नफ्स की इस्लाह हो गई। यानी ऐसी जगह वो इबादत कर रहा है जहां खुदा के सिवा कोई नहीं देख रहा। इसीलिए कहते हैं रियाकारी से अपने आप को बचाओ। अब बाज़ लोग तस्बीह लेके घूम रहे, टहल रहे, बुजुर्गान दीन ने मना किया, छुपा के पढ़ो, नमाज दिखा के पढ़ो, इबादत छुप के करो। क्या मतलब, दिखाने का मतलब ये नहीं कि लोगों से क्या मैं नमाज पढ़ रहा हूं मुझे देख लो, नहीं, मकसद ये कि जब टाइम हो जाए आप खड़े हो जाइए, आपको शर्म की जरूरत नहीं कि कोई कहेगा कि ये नमाज पढ़ रहा है। हो सकता है किसी को याद ना हो और आपको देखकर वो भी खड़ा हो जाए, इसलिए नमाज में शर्म नहीं, जब वक्त हो खड़े हो जाइए। हाँ, अगर आप कोई वजीफा पढ़ रहे हैं तो अक्सर देखा गया ना, महफिल में बैठे लोग, तस्बीह चल रही, बातें भी चल रही, तस्बीह भी चल रही, जबान भी चल रही है और तस्बीह भी, पता नहीं चल क्या रहा है। जो कुछ पढ़ोगे वही तो गिनोगे ना। जब जबान से बातें हो रही हैं तो फिर ये तस्बीह क्यों चल रही है, क्या बातें गिन रहे हो, कितनी बातें कर ली। बुजुर्गान दीन ने कभी यह अमल नहीं किया, रियाकारी नहीं की कि तस्बीह लेकर और बाजार में घूम रहे हैं और वो कर रहे हैं, नहीं, छोटी से छोटी तस्बीह, या अगर बड़ी से बड़ी है कोने में बैठकर तन्हाई में। लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है, जिसको दिखा रहे हैं वो हर जगह देख रहे हैं। हम तो रब के लिए पढ़ रहे हैं ना, उसको राजी करने के लिए, तो हमें तस्बीह लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। अगर आप महफिल में बैठे हैं तो उसको छुपा कर पढ़िए, खामोशी के साथ, किसी को जाहिर ना हो। हम जिसको दिखाना चाहते हैं वो तो दिलों में छुपे हुए राजों को जानता है, तो उसको दिखाने की क्या जरूरत है।
تو اس لیے جو لوگ یہ ریاکاری کرتے ہیں ان کا عمل بیکار ہو جاتا، اس لیے کہتے ہیں خلوت اور جلوت ایک ہونی چاہیے، جیسے ہم ظاہر میں ویسے ہی باطن، جیسے باطن میں ویسے ہی ظاہر۔ تو اس لیے اہل طریقت کے لیے خلوت ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں خانقاہوں میں حجرے ہیں، بزرگان دین کے خانقاہوں میں، پاک پٹن چلے جائیے، حضرت صابر پاک کا حجرہ آج بھی موجود ہے۔ لاہور چلے جائیے، داتا گنج بخش علی ہجویری کے قدموں میں سلطان الہند غریب نواز کا حجرہ ہے نا موجود۔ مسجد بھی قریب تھی، غریب نواز مسجد میں کیوں نہیں بیٹھے؟ داتا کے قدموں میں بیٹھے، حجرے میں بیٹھے، قدموں میں بیٹھے، وہاں سے فیض و برکات حاصل۔ کیا مسجد میں نہیں مل سکتے تھے؟ بالکل مل سکتے تھے، لیکن بتانا یہ تھا کہ ولی کے قدموں میں بھی ملتا ہے۔ اور پھر پکارا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا قصارہ پیر کامل کا ملارہ رہنو۔ اسی طرح بنگال چلے جائیں، پنڈوا شریف میں حضرت مخدوم سمنانی کا حجرہ۔ یہ سارے حجرے جو ہیں یہ کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وہی خلوت ہے، گوشہ نشینی، کہ یہ بالکل مخلوق سے الگ ہو کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، رجوع اللہ ہوتے ہیں اور اس کا ذکر مبارک کرتے ہیں۔ اس کے فوائد ہیں گوشہ نشینی کے، انسان اپنے ذہن سے تمام خیالات نکال دے۔ اب اس کی مثال آپ یہ سمجھیں، ایک چیز آپ لوگوں میں بیٹھ کر پڑھیں، مثال کے طور پر اللہ الصمد ایک وظیفہ ہے نا، مریدین کو بتایا، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، مجمع ہے، آپ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں، آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ کب آئے گھر سے؟ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، اللہ الصمد اللہ الصمد۔ ساری چیزیں چل رہی ہیں نا، دنیاوی باتیں، اور یہ بھی فائدہ ہوگا۔ اور ایک چیز ہے کہ بالکل الگ ہو کر حجرے میں بیٹھ کر صرف اللہ کی یاد دل میں، اس کا ذکر زبان پر مسلسل پڑھ رہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو جائے۔ جب آپ علیحدہ بیٹھ کر کوئی بھی وظیفہ پڑھیں گے اور اس میں کوئی دنیاوی بات نہ ہو، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں جب آپ پڑھ کر فارغ ہوں گے آپ کو محسوس ہوگا کوئی چیز میرے دل کے اندر اتر گئی۔ وہ نام دل کے اندر اترتا ہے، اس کا نور داخل ہوتا ہے، اور جب دل میں نور داخل ہوتا ہے تو پھر چہرے سے بھی ظاہر ہوتا ہے یہ چیز۔ اس لیے یہ خلوت اور گوشہ نشینی ضروری ہے۔ حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ رسالہ قشیریہ تصوف میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ چنانچہ آئیے دیکھیں کہ وہ خلوت کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ امام قشیری فرماتے ہیں خلوت اہل صفا کی صفت ہے اور گوشہ نشینی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وصال کی علامت ہے۔ مرید کے لیے ابتدا میں اپنے ہم جنسوں سے علیحدہ رہنا ضروری ہے، پھر آخر میں خلوت بہت ضروری۔ یہ انہی کے الفاظ میں بیان کروں تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس ہو جائے، یعنی محبت۔ اور جب کوئی بندہ گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے تو اس کا حق یہی ہے کہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ لوگوں سے الگ رہنے میں لوگوں کے شر سے بچے، یعنی میں جو لوگوں سے الگ ہو رہا ہوں لوگوں کی شر سے بچنے کے لیے، اس لیے وہ گوشہ نشینی کو اختیار کرتا ہے۔ امام ابو القاسم قشیری اس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اب اس کو مزید آسان کر دوں، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کسی کی غیبت ہوگی، کسی کی دل آزاری ہوگی، کسی کی چغلی ہوگی، جھوٹ بولے گا، یہ ساری چیزیں ہوں گی نا۔ اور جب بالکل الگ ہوگا تو کوئی بھی چیز نہیں ہوگی، صرف پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد پڑھ رہا ہے تو وہ ہے، دعائے حفظ البحر ہے تو وہ ہے، استغفار ہے تو وہ ہے، کوئی بھی وظیفہ ہے جب بالکل تنہائی میں بیٹھ کے پڑھے گا، نہ جھوٹ ہے، نہ غیبت ہے، نہ چغلی ہے، نہ دل آزاری ہے، کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ دنیاوی خیال ہی نہیں ہے، تو ہو تیرا جلوہ ہو گوشہ تنہائی، یہ چیز ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کے گھروں میں، مطلب میں یہ چیز لازم نہیں کر رہا اور نہ یہ سب پر لازم ہے، اگر ایسی جگہ ہے کہ آپ بالکل علیحدہ بیٹھ کر اپنا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو معمولات بتائے ہیں، دعائے حفظ البحر جو لوگ پڑھ رہے ہیں یا استغفار پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی جگہ ہے تو ضرور اس جگہ بیٹھ کر بالکل تنہائی میں وہ وظیفہ پڑھیے اور پھر اس کا ثواب بزرگان دین کے بارگاہ میں پیش کر دیجئے۔
آپ دیکھ لیں، خود آپ بتائیں گے کہ آپ کے اندر کوئی چیز اترتی ہوئی محسوس ہوگی، اس کا اثر محسوس ہوگا، اس کی کیفیت محسوس ہوگی۔ اور ایک عام لوگوں میں بیٹھ کر پڑھیں گے، اس کی کیفیت الگ ہے، پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، لیکن جو اثرات مرتب ہونے ہیں وہ چیز نہیں ہوگی۔ ہم تو ایک گھر میں بیٹھ کر کر رہے ہیں، بزرگان دین نے تو گھروں کو چھوڑ دیا، شہروں کو چھوڑ دیا، جنگلوں میں نکل گئے اسی لیے، اور وہاں جا کر انہوں نے چلہ کشی کی۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، دادا حضور قبلہ کی سوانح حیات اٹھا کر دیکھ لی، کشمیر کی پہاڑیوں میں 12 سال چلہ کشی کی، اور اس دوران کمبل کا کرتا، کمبل کا پاجامہ استعمال کیا، گرمی ہو، سردی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، کیسے ہی موسم ہو، یہی لباس ہے، ایک غار میں۔ اور جب وہ چلہ کشی پوری ہوئی اور 3 دن رہ گئے اس چلے کے پورا ہونے میں، چلہ تو خیر 40 دن کا ہوتا ہے، اتنے عرصے میں کئی چلے کیے، اس میں ذات کا چلہ کیا، اللہ الصمد کا چلہ کیا، استغفار کا چلہ کیا، اور نہ جانے کتنے چلے اتنے طویل عرصے میں کیے ہوں گے۔ جب یہ پورا کورس مکمل ہونے لگا، 3 دن باقی رہ گئے، تو حضرت امیر علی شاہ کمبل پوش رحمت اللہ علیہ، جو اویسیہ سلسلے کے بزرگ تھے، جنہوں نے آپ کو چلہ کشی کرائی تھی اور نگرانی کر رہے تھے، وہ پھر غار میں تشریف لے گئے اور 3 دن آپ پر توجہ اتحادی ڈالی، توجہ اتحادی ڈالی، تیسرا کوئی نہیں، بس یہ دونوں ہیں۔ پیر اپنے مرید پر خصوصی توجہ ڈال رہا ہے، اس کو کہتے ہیں توجہ اتحادی، یعنی تیسرا کوئی درمیان میں نہیں۔ اور پھر 3 دن کے بعد جب باہر آئے تو چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا کہ کسی کی نگاہ نہیں ٹھہرتی، یہ کیفیت ہو گئی۔ اور دوسری کیفیت یہ ہوئی کہ جب دھوپ میں باہر نکلتے، پرندے آ کر سر پہ سایہ کرتے، 8-10 چیلیں کہیں سے آ جاتی اور ایسے پر پھیلا کر حضرت قطب ربانی کے سر پر سایہ کرتے کہ دھوپ نہ ہو جائے۔ آپ نے دیکھا یہ کیا بات ہے، جب میں نکلتا ہوں جب یہ چیلیں آ جاتی، کوئی اور آدمی ہوتا تو بڑا خوش ہوتا کہ میں تو نکلوں گا، لوگ مجھے کرامت دیکھیں گے، میری طرف آئیں گے، خوش ہوں گے، بڑا خوش ہوتا۔ لیکن اللہ کا ولی بے نفس ہوتا، نفسانی خواہشات کو ختم کر دیتا، نام و نمود کو پسند نہیں کرتا، اس کا ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو حضرت قطب ربانی نے عرض کیا حضرت امیر علی شاہ کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ تو معاملہ عجیب ہے، میں جب نکلتا ہوں یہ چیلیں آ کر ایسے پر پھیلا کے میرے اوپر سایہ کرتی، یہ دھوپ میں چلنے نہیں دیتی، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو ہدایت دینی ہے، جب میں نکلوں گا مرکوز نظر بنوں گا، لوگ دیکھیں گے یہ کیا ہو رہا۔ انہوں نے فرمایا اچھا ٹھیک، ایک چیز بتائی، یہ پڑھو اور آسمان کی طرف اشارہ کر دو۔ آپ نے وہ چیز پڑھی، آسمان کی طرف اشارہ کیا، وہ چیلیں وہیں سے غائب ہو گئی۔ اگر وہ چاہتے تو ساری زندگی ایسا ہی ہوتا یا نہیں ہوتا، اور کتنی شہرت ہوتی۔ دہلی میں یہ ہوا، کتنے عرصے وہاں رہے، پھر وہاں سے ہجرت کر کے لاہور آئے، پھر ہجرت کر کے کراچی آئے، ساری زندگی وہ ساتھ رہتی، اخباروں میں آ جاتا، آتا نا ایک آدمی نکل رہا ہے، چیلیں مسلسل ساتھ ہیں، سایہ کر رہی ہیں، دھوپ نہیں ہونے دے رہی۔ لیکن نہیں، کہا نہیں، اس چیز کو میں پسند نہیں کرتا، اپنے آپ کو چھپایا، میں نے جس کی رضا کے لیے کیا مجھ سے راضی ہے بس کافی، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے تو وہ غاروں میں گئے، تنہائی میں گئے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، اور باہر آئے ہمارے نفس کی اصلاح کے لیے۔ پہلے اپنے نفس کی اصلاح کی، اس کو فنا کر دیا، تمام خواہشات کو ختم کر دیا، اور پھر جب باہر نکلے ہمارے نفس کی اصلاح کے لیے، پھر کیفیت یہ ہوئی کہ جس پہ نظر ڈال دی اسی کا بیڑا پار کر دیا۔ تو اکثر بزرگان دین، اولیاء کاملین ہمیشہ خلوت میں رہے، اکثر ہمیشہ خلوت میں۔ حضرت مخدوم سمنانی ہیں، حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ۔ ایک عام آدمی اگر اندھیرے میں چلا جائے، یہ چلو روشنی ہو، خلوت میں چلا جائے، بالکل تنہائی میں، اس کو ایک ڈر محسوس ہوگا نا، خوف محسوس ہوگا، اور اگر اندھیرا ہو جائے تو اور ڈرے گا کہ کوئی آ رہا ہے یا کوئی مجھے مار دے گا
یا کوئی جن آ گیا یا فلاں آ گیا، خوف محسوس ہوتا ہے. اللہ والے اسی میں لذت محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ ان کے قلوب بے خوف ہیں. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کسی کا خوف نہیں. کیوں؟ ان کے دل میں صرف اور صرف اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. حضرت سعید بن حرب، یہ بھی رسالہ قشیریہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں کوفے میں مالک بن مسعود کے پاس گیا. یہ بھی ایک بزرگ تھے، اب بالکل تنہا رہتے تھے، کوئی ان کے پاس نہیں، گھر میں بالکل تنہا. وہ اپنے گھر میں اکیلے تھے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا، آپ وحشت محسوس نہیں کرتے؟ یعنی اس تنہائی میں، گوشہ نشینی میں، اکیلے رہنے میں آپ وحشت محسوس نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی اللہ کی صحبت میں وحشت محسوس کر سکتا ہے. میرا رب تو میرے ساتھ ہے نا، تو مجھے وحشت کی کیا ضرورت؟ وہ ہر وقت میرے ساتھ، ہر وقت مجھے اس کی معیت حاصل ہے. تو ہو تیرا جلوہ ہو گوشہ تنہائی. تو جب وہ اس کا جلوہ دیکھ رہے ہیں، جب اس کے دیدار میں محو ہیں، جب تجلیات ربانی کا نزول ہو رہا، تو پھر وحشت کس بات کی؟ پھر خوف کس بات کا؟ پھر ڈر کس بات کا؟ پھر تو وہ اسی میں لذت محسوس کرے گا، بلکہ باہر نکلے گا تو اس میں اس کو وحشت محسوس ہوگی. وجہ کیا ہے؟ ان کا قلب آئینے کی طرح اس طرح روشن ہو جاتا ہے کہ جب ان کی نظر کسی کے چہرے پر پڑتی ہے تو نظر تو چہرے پر پڑتی ہے، ایکس رے دل کا ہو جاتا ہے، دل میں کیا ہے یہ سمجھ جاتے ہیں، اور اس کی حقیقت ان پر آشکارا ہو جاتی ہے. جو بھی انسان، اسی لیے آپ دیکھیں نا، اکثر بزرگان دین، اولیاء کاملین لوگوں سے دور. کوئی آیا، کسی نے کچھ کہا، بلکہ دور آپ کیوں جائیں، ہمارے بزرگ قبلہ اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی نور اللہ مرقدہ، کوئی آدمی آ کر رو رہا ہے، میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا. ہمیں بڑا ترس آ رہا ہے اس کے اوپر کہ دیکھو بیچارے کے ساتھ ایسا ہو. حضرت نے کوئی توجہ نہیں، بہت رویا، گڑ گڑایا، ایک تعویذ اٹھا کے دے دیا، جاؤ یہ باندھ لو، چلے جاؤ. اب ہم دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو تو کوئی زوردار تعویذ دینا چاہیے تھا، اس کے ساتھ تو ایسا ظلم ہوا ہے، اس کی تو اتنی زیادتی ہوئی اس کے ساتھ، یہ فلا فلا تعویذ ہیں، یہ ہے، اس سے زیادہ یہ ہے، پھر اس سے زیادہ یہ ہے. حضرت نے ایک ایسے ہی معمولی اٹھا کے دے دی. تو ہم نے ابھی کہا نہیں، ان کو پتہ چل گیا ان کے دل میں کیا خیال. فوراً مڑ کے جب وہ چلا گیا، یا تو اسی وقت یا پھر گھر میں جا کر فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے مکافات عمل ہے، یہ اس سے زیادہ زیادتی دو لوگوں کے ساتھ کر چکا ہے، یہ خود بھی ظالم ہے، اور اب ظلم ہو رہا ہے تو چیخ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، واویلا کر رہا ہے. یہ نہیں پتا کہ خود کیا کچھ کر چکا. ان کی کیفیت یہ ہوتی، لوگوں کی حقیقت، ان کے اعمال ان پر آشکارا ہو جاتے ہیں. جس طرح کا ایک واقعہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، شاید آپ کو یاد ہو، کہ ایک بزرگ نے کسی سے، مرید سے کہا کہ فلاں چیز بازار سے لے آؤ. چلے گئے، ٹوپی حضرت کی اوڑھ کے چلے گئے جو دی تھی، جو خود اپنی ٹوپی تھی ان کی، یعنی پیر صاحب کی، وہ دے دی، اوڑھ کے چلے جاؤ. چلے گئے. اب جب دکان پہ گئے تو دیکھا کتا بیٹھا ہوا، دکاندار کی جگہ کتا بیٹھا ہوا ہے. حیران ہوا، کہ دکاندار کہاں گئے؟ یہ تو آگے گئے تو کہیں بندر بیٹھا ہوا ہے، کسی دکان پہ شیر بیٹھا ہوا ہے، کہیں خنزیر، انسان ہے ہی نہیں، ساری دکانوں پر جانور بیٹھے. حیران ہوں یہ میں کدھر آ گیا، کہیں چڑیا گھر میں تو نہیں آ گیا میں، یہ سارے جانور ہی جانور، میں کسی جنگل میں تو نہیں آ گیا. واپس پیر مرشد نے کہا کیا ہوا؟ کہ حضرت عجیب بات ہے، جس دکان پہ جاتا ہوں انسان تو ہے ہی نہیں، کہیں کتا نظر آتا ہے، کہیں خنزیر نظر آتا ہے، کہیں کوئی درندہ نظر آتا ہے، عجیب بات ہے، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا. فرمایا ہماری ٹوپی اتار دو، جو ہماری ٹوپی اوڑھ کر گئے اتار دو، اپنی ٹوپی اوڑھ کے جاؤ، چلو. اب جب گئے تو دیکھا سارے انسان ہی بیٹھے، ان کو پیسے دیے، جو چیز لینی تھی وہ لے کر آ گئے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، پہلے والا منظر، یہ والا منظر، کہا دونوں منظر صحیح ہیں. صحیح ہے، جب تم ہماری ٹوپی اوڑھ کر گئے یہ اس کی برکت تھی کہ وہ جو انسان تھے ان کی حقیقت تمہیں نظر آ گئی.
سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کی حقیقت نظر آ گئی اور جب اتار دی تو تمہیں وہی انسان نظر آئے. ہمیں تو انسان ہی نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کا ولی جب دیکھتا ہے تو اس انسان کی حقیقت اس پر آشکارا ہو جاتی، پتہ چل جاتا ہے اس کی نیچر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. یہ ہے اللہ کے ولی کی شان. اس لیے وہ گھبراتے ہیں. اس سے میں کیا بات کروں، اس کی تو کیفیت ہی الگ ہے. اس لیے وہ سب مخلوق سے دور ہو کر واصل الی اللہ ہو جاتے، رجوع الی اللہ ہو جاتے. یہ ساری دنیا کہتے بیکار ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اس کی یاد اپنے دل میں قائم کر کے، اور ہمہ وقت، اور جو لذت انہیں اللہ کے ذکر میں محسوس ہوتی ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، دیکھیے روح کا تعلق ہے آسمان سے، جسم کا تعلق ہے زمین سے، ٹھیک ہے نا. روح کہاں سے آئی؟ آسمان سے، اور جسم زمین سے. اسی لیے جب انسان مرتا ہے اور روح اور جسم کا تعلق ختم ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جسم کو زمین میں دفن کر دیتے، ٹھیک ہے نا، اور روح چلی جاتی، جہاں سے آئی وہاں چلی گئی. اس کا تعلق آسمان سے تھا، وہیں چلی گئی. جسم کا تعلق زمین سے تھا، اس کو زمین میں دفن کر دیا. جس کا تعلق جہاں سے ہے وہ وہیں پہنچ گیا، ٹھیک ہے نا. اب غذا کی ضرورت جسم کو بھی ہے اور غذا کی ضرورت روح کو بھی ہے. جسمانی غذائیں تو ہم نے کھا لی، روحانی غذا ذکر اللہ، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر اولیاء اللہ، تلاوت قرآن، وظائف، یہ سب روح کی غذا. اسی لیے جب انسان تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، یا اگر سب کے ساتھ بھی ذکر کر رہا ہو، تو ایک لذت محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ روح کو غذا مل رہی، روح کو غذا مل رہی. اور اگر اس کے درجے مرتبے اور بڑھ جائیں تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جسمانی غذا ملے یا نہ ملے، روحانی غذا کے ساتھ وہ زندہ رہتا، اس کو ضرورت نہیں ہے. بزرگان دین اولیاء کاملین کا آپ دیکھیں کتنا کم کھاتے، اتنا کھائیں کہ جسم زندہ رہے، اتنی قلیل مقدار. ہم کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں، وہ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، صرف اتنا. لیکن روحانی غذا 24 گھنٹے روحانی غذا مل رہی، 24 گھنٹے روحانی غذا مل رہی. اب مثال ایک یہ سمجھیں آپ، ایک انسان سفر کرتا ہے اور کسی دوسرے ملک جاتا ہے، وہاں وہ مسافر ہے، اس کا اپنا گھر نہیں. گھر اس کا مثلاً یہ گھر پاکستان میں ہے اور وہ یہاں سے انگلینڈ چلا گیا، ہالینڈ چلا گیا. یہاں سے ایک خط گیا، اب تو خط کا زمانہ ہی نہیں، اب تو ای میل چل رہی ہے، موبائل موجود ہے، فون پہ بات ہو جاتی ہے، نہ ای میل کی ضرورت نہ خط کی. مسئلہ ہو تو پھر بھی ای میل کر دیتے، ایک سیکنڈ میں ادھر سے ادھر. جس زمانے میں خط جاتے تھے تو جب خط آتا ہے نا کسی کے وطن سے تو بڑا خوش ہوتا ہے، میرے گھر سے خط آیا، جہاں میں رہتا ہوں وہاں سے خط آیا، خوش ہوتا ہے، کھول کے پڑھتا ہے، اور جب پڑھتا ہے تو اس کو بڑی مسرت ہوتی ہے، اس کے قلب کو سکون ملتا ہے، میرے وطن کا خط ہے، میرے وطن کا خط ہے. اب روح جو ہے، روح اس دنیا کی نہیں ہے، روح کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، یہ دنیا روح کا وطن نہیں ہے، روح کا وطن تو اور ہے، وہاں سے روح آئی. اب جب روح جسم میں آ گئی، اب جب اس روح کے وطن کا خط آتا ہے تو روح خوش ہوتی. جب وہ خط پڑھا جاتا ہے تو اسے سرور ملتا ہے. تو آپ کہیں گے وہ خط کون سا ہے؟ جو روح کو خوش کر دے اور روح کے وطن سے آئے، وہ خط قرآن ہے، کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو روح خوش ہو جاتی. ارے یہ تو وہی خط ہے، یہ تو وہیں سے آیا ہے جہاں سے میں آئی ہوں، یہ تو میری غذا ہے. اسی لیے قرآن سے دلوں کو سکون ملتا ہے، سرور ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے کہ روح خوش ہوتی ہے کہ یہ میرے وطن کا خط پڑھا جا رہا. یہی مثال ہے. تو اگر ہم جسمانی غذا کے بجائے روحانی غذا پر زیادہ توجہ دیں تو پھر ہمیں قلبی سکون حاصل ہو جائے، اطمینان حاصل ہو جائے، کوئی خوف اور کوئی غم نہ رہے.
تو ان بزرگان دین اولیاء کاملین نے کیا کیا؟ ہر چیز کے لیے ایک ٹائم رکھا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دنیا کے لیے ٹائم، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے، اور دوستوں سے ملنے کے لیے، فضول باتوں کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے ٹائم. اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں جس نے پیدا کیا، اس کے لیے کوئی ٹائم. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہر ایک کے لیے ٹائم رکھا، اور اس کے لیے رات کی تنہائی، خلوت، گوشہ نشینی. رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، رب سے باتیں کرتے ہیں، رب سے گفتگو کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے رب سے باتیں کیسے ہوں گی؟ کیا رب جواب دے گا؟ کیا رب سنے گا؟ ہاں، وہ سنتا ہے، وہ جواب بھی دیتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب بندہ اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر صرف اور صرف میری رضا کے لیے اٹھا ہے تو پھر اپنی رحمتوں برکتوں کی برسات کرتا ہے. پھر اس کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے. اس بندے کی تنہائی میں بیٹھ کر وہ رب کو یاد کر رہا ہے، پھر اس وقت جو کچھ وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، حدیث شریف کے مطابق وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اللہ فرماتا ہے جس چیز کا سوال کرتا ہے میں ضرور اسے عطا کر دیتا ہوں. پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے. اور اگر آپ کبھی دیکھنا چاہیں، تمام کاموں سے فارغ ہو کر آدھی رات کے بعد جب مقبولیت کا ٹائم شروع ہوتا ہے، وضو کر کے رجوع اللہ ہو کر تمام خیالات اپنے ذہن سے نکال کر پھر اس کا کوئی اس میں پاک پڑھ کر دیکھیے، سجدے میں سر رکھ کر پیشانی اس کی بارگاہ میں جھکا کر دیکھیے، اور پھر اس کو پکاریں. دل بتائے گا کہ وہ سن بھی رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے، اپنی رحمتوں برکتوں کی برسات بھی کر رہا. تو جو لذت انہیں اس میں محسوس ہوتی ہے وہ پھر کسی چیز میں محسوس نہیں. اسی لیے عباس القبلہ نے ایک نشست میں فرمایا تھا، اور ویسے بھی مریدین کے ایک محفل میں فرمایا تھا، کہ جو مناظر تم لوگ ٹی وی پر دیکھتے ہو، ٹی وی پہ دیکھتے نا، جھوٹے ہیں سارے مناظر. کہا اور جو مناظر ہم رات میں دیکھتے ہیں اگر وہ دیکھ لو تو ان سارے مناظر کو بھول جاؤ. اس لیے کہ ہم ریئل دیکھتے ہیں، تم نقل دیکھتے ہو، ہم سچے دیکھتے ہیں، تم جھوٹے دیکھتے ہو. یہ سارے جھوٹے ہیں نا، جو ڈرامے ہیں، جو چیزیں ہیں، سب جھوٹ ہے. اور اللہ والے بالکل ریئل دیکھتے ہیں، حقیقت دیکھتے ہیں. جو کچھ سامنے ہے وہ دیکھتے ہیں، جو ہو چکا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، اور جو ہونے والا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ساری چیزیں ان پر آشکارا کر دیتا. تو بات یہاں سے چلی کہ خلوت اور گوشہ نشینی ضروری ہے، اس لیے کہ جب آپ تمام دنیا کے جھمیلوں سے فارغ ہو جائیں تو پھر کچھ وقت اپنے رب کے لیے رکھیں. یہ وظائف اس لیے بتائے گئے کہ آپ سب کے بیچ میں بیٹھ کر مت پڑھیں. وہ تو ایک مجبوری ہے کہ اگر کبھی وقت نہ ہو تو چلو آپ نے پڑھ لیا، لیکن اگر یہ چاہتے ہیں کہ واقعی اس کے اثرات مرتب ہوں، اس کا فائدہ ہو، آپ کو درجات و مراتب ملیں، تو بالکل علیحدہ بیٹھ کر کونے میں تمام خیالات اپنے ذہن سے نکال کر پھر اس میں پاک کو پڑھیے، اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی رحمتیں نازل فرما. اس میں انسان کی اپنی اصلاح ہوتی ہے، اس کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، اور تجلیات ربانی جو نازل ہوتی ہیں وہ اس کے قلب میں داخل ہوتی ہیں، اور پھر اس کا قلب آئینے کی طرح روشن اور منور ہو جاتا. اس لیے بزرگان دین اولیاء کاملین نے اس گوشہ نشینی کو، خلوت کو ضروری سمجھا اور اس کے فوائد بیان فرمائے. اور اس کا فائدہ سب سے بڑا یہی ہے کہ انسان کے اندر ریاکاری ختم ہو جاتی ہے، خلوص پیدا ہو جاتا ہے. ریاکاری کا مطلب ہے نا کہ لوگ مجھے دیکھیں، میں لوگوں کے سامنے پڑھوں، مجھے دیکھیں، کہیں یہ بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، دیکھو اتنی دیر سے بیٹھا وظیفہ پڑھ رہا. اور خلوص کیا ہے؟ تنہائی میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، کوئی اسے نہیں دیکھ رہا، صرف رب اسے دیکھ رہا. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے خلوت کا، گوشہ نشینی کا، کہ جب آپ علیحدہ ہو کر پڑھیں گے خود بخود یہ چیز نکل جائے گی. دعائے حفظ البحر جو لوگ پڑھ رہے ہیں، مسلسل ورد میں رکھے ہوئے ہیں، پابندی کے ساتھ اس کا ورد کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ عبارت اس کے اندر ہے. میں اکثر اس کا ذکر بھی کرتا ہوں، اللہم اجعلنی عزیزا فی اعین الناس وذلیلا فی عینی. اے اللہ مجھے لوگوں کی نظروں میں عزت دے اور مجھے اپنی نظروں میں ذلیل کر دے. یعنی میں اپنے آپ کو ذلیل سمجھوں اور لوگ مجھے معزز سمجھیں.
اس آیت کا معنی ہی یہی. ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم خود اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہیں، ہم باعزت ہیں، ہم باوقار ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. نہیں، اپنے آپ کو ذلیل سمجھو، میں کچھ نہیں، میں ذرہ ناچیز سے بھی کم. جب اپنے آپ کو مٹاؤ گے وہ خود بخود لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت پیدا کر دے گا، احترام پیدا کر دے گا، مرتبہ پیدا کر دے گا، درجات و مراتب پیدا کر دے گا. ان وظائف کے، ان دعاؤں کے، ان تمام چیزوں کے پڑھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان کا قلب پاک اور صاف ہو جائے، ریاکاری نکل جائے، خلوص اور محبت دل کے اندر پیدا ہو. بزرگان دین اولیاء کاملین کا جو طریقہ ہے، انہوں نے اپنے سال ہا سال کے تجربات جو انہوں نے کیے، اس کا نچوڑ انہوں نے ہمیں بتا دیا. ان پر عمل اگر ہم کرتے رہیں تو یہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جیسا انہوں نے کیا ہم اسی طرح کریں. تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ خلوت اور جلوت کیا ہے، گویا یہ ظاہر اور باطن کا دوسرا نام ہے. تو ہمارا ظاہر اور باطن، پہلے چیز کیا ہے؟ ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے. جیسے ہم نظر آ رہے ہیں ایسے ہی ہم باطن میں بھی ہوں، جیسا باطن ہے ویسے ہی ظاہر ہو. ایسا نہ ہو کہ ظاہر میں متقی پرہیزگار اور باطن میں کچھ بھی نہیں، ظاہر میں سچے بنے ہوئے ہیں باطن میں جھوٹا. یہ نہیں، سچ ظاہر میں بھی ہو، سچ باطن میں بھی ہو، خلوص ظاہر میں بھی ہو، خلوص باطن میں بھی ہو، ریاکاری کا شائبہ تک نہ ہو، نہ ظاہر میں ہو اور نہ باطن میں. پہلی چیز ظاہر اور باطن ایک. دوسری چیز کوئی نہ کوئی وقت ایسا نکالیے کہ جو آپ اور آپ کا رب، تیسرا کوئی نہیں، صرف اس کی رضا کے لیے اور کسی چیز کے لیے نہیں. یعنی یہ اس نے مقرر نہیں کیا کہ تم ایسا کرو، یہ بزرگان دین اولیاء کاملین نے یہ طریقہ وضع کیا اپنے قلب کو صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے اور اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے. علیحدہ میں بیٹھ کر جب اس کو پکارو گے وہ سنے گا بھی اور اپنی رحمتوں سے مستفید بھی فرمائے. یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں. تو آج کی اس نشست کا حاصل کیا ہے کہ ہم خلوت اور گوشہ نشینی اختیار کریں. جو وظائف آپ کو بتائے گئے ہیں وہ پابندی کے ساتھ پڑھیں اور حد الامکان یہ کوشش کریں کہ آپ دوسروں کو نہ دکھائیں، صرف رب کو دکھائیں. دوسروں کو نہ بتائیں، صرف رب کو بتائیں. ایک جگہ میں گیا تو ایک صاحب بیٹھے تھے اور بھی بہت سے لوگ تھے، کسی اور صاحب کے مرید تھے. اب انہوں نے یہ سوچا کہ میں کچھ اپنی عبادت، ریاضت کچھ لوگوں پر ظاہر کروں. تو مجھ سے کہا کہ حضرت وہ دعائے ذی البحر کا چلہ آپ نے کیا؟ میں نے کہا ہاں کرتے رہتے. کہ میں نے جب کیا تھا، یعنی یہاں سے بات شروع کی. اب ویسے تو بتا نہیں سکتے تھے کہ ہم نے کیا کیا. تو میں نے جب کیا تو پانی اوپر آنے لگا. پانی اوپر آنے لگا؟ ہاں، میں نے پانی میں کھڑے ہو کر کیا. میں پڑھتا رہا، پانی اوپر چلتا رہا. جب پانی یہاں تک آ گیا پھر میں نے چھوڑ دیا، پانی نیچے چلا گیا. میں حیران ہو کر دیکھتا رہا دعائے حفظ البحر کا پانی سے کیا تعلق. خیر بہرحال اور جو لوگ تھے وہ بھی دیکھنے لگے سارے. یعنی ایک ایسی بات کہ جس کا کوئی ذکر ہی نہیں، جس کا کوئی محل نہیں، خواہ کی بتانا کہ ہم نے یہ کیا. یہی ریاکاری، یہی دکھاوا ہے، یہی عمل کو ضائع کرنے والی چیز ہے. اپنے آپ کو، اپنی عبادت کو، اپنی ریاضت کو چھپا لو. تم نے جو کیا صرف رب کے لیے کیا، لوگوں کے لیے تھوڑی کیا ہے. اور جب صرف رب کے لیے کرو گے پھر وہی رب جو ہے لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کرے. غریب نواز نے کتنے چلے کیے؟ کبھی فرمایا کہ میں نے اتنے چلے کیے ہیں. بابا فرید نے کنویں میں لٹک کر چلہ ماکوس کیا، کبھی کسی کو نہیں بتایا. ایک آدمی ان کو باندھ دیتا تھا، الٹے لٹک کر پڑھتے تھے اور اس کے بعد جب ٹائم ہوتا تھا تو پھر وہ دوبارہ ان کو کھولتا تھا، پھر باہر آتے. 40 دن روزانہ اس طرح کیا، کبھی ظاہر نہیں کیا. بابا فرید ہو، قطب الدین بختیار کاکی ہو، مخدوم سمنانی ہو، قطب ربانی ہو، اشرف المشائخ ہو، جتنے بزرگان دین، کبھی ظاہر نہیں کیا ہم نے یہ کیا. لوگوں میں بیٹھ کر وہ جانتے تھے جو کیا رب کی رضا کے لیے کیا، وہ راضی ہو گیا، کام ہو گیا. ان کو تھوڑی راضی کرنا ہے، ان کو تھوڑی متاثر کرنا ہے، ہمیں تو رب کو راضی کرنا. اس لیے سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ اپنی عبادت کو چھپائیے، کسی پر ظاہر نہ کیجیے اور جو کچھ ظاہر ہو سوائے اپنے شیخ کے اور کسی کو نہ بتائیں.
یہ بھی ریاکاری میں آ جائے. ہم نے یہ پڑھا تو فلاں چیز ہم پر منکشف ہو گئی، یہ بات ہونے والی تھی پہلے سے ہمیں پتہ چل گئی، اپنے آپ کو چھپاتے رہیے. جب چھپائیں گے رب آپ کو خود بخود ظاہر کر دے. اس لیے کہ روحانیت میں خوشبو ہے، جس میں روحانیت ہے وہ جہاں چلا جائے گا خوشبو پھیل جائے گی، خود بخود لوگ کھینچے چلے آئیں گے. اور روحانیت میں کشش بھی ہے، لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں یہاں بیٹھا ہوں آؤ میرے پاس آ جاؤ. جس مقام پر بیٹھ جائے گا مخلوق خدا وہیں پر چلی جائے گی. تو اس لیے آج کی اس نشست کا حاصل کیا ہے؟ 2-3 باتیں آپ نے سمجھی. پہلی چیز کیا ہے کہ ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے. جیسے ہم نظر آ رہے ہیں ویسے ہی، جیسے ہیں ویسے ہی نظر آئیں، فرق نہ ہو کہ ظاہر کچھ اور باطن کچھ. دوسری چیز کوئی نہ کوئی وقت ایسا رکھیں، یعنی اس کو لازم نہیں کیا. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں گنجائش نہیں ہے تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے. جن کے گھروں میں گنجائش ہے تو وہ اپنے علیحدہ ایک جگہ رکھیں، اپنا مصلی علیحدہ رکھیں. ایک وقت اگر معین ہو سکے تو وہ بھی ضروری ہے، اور اس میں بیٹھ کر پڑھیں تو پھر اس میں وہ خود فرق محسوس کریں. اور تیسری چیز کیا ہے کہ ریاکاری بالکل نہ ہو، خلوص کے ساتھ صرف ذہن کے اندر یہ ہو کہ ہمیں رب کو راضی کرنا ہے. جب رب راضی ہو جائے گا پوری کائنات راضی ہوگی. یہ 2-3 چیزیں آج ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما. جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر. جو قرض دار ہیں انہیں بار قرضے سے دوشی فرما. جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کا فرمانبردار بنا. اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما. ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما. ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.